मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही। आपको पता है इससे पिछले रुकू में अल्लाह ने मुआहिदों की पाबंदी का हुक्म दिया था। तो इस आयत में जो अगली आयत है उसमें उसी मुआहिदे की पाबंदी की एक सूरत को बयान किया जा रहा है। जब आप ईमान कबूल करते हैं, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो ये भी एक मुआहिदा है। तो चंद टकों की खातिर इस्लाम छोड़ देना ये भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, और ये ऐसा संगीन जुर्म है कि अल्लाह ने इस पर बहुत बड़े अजाब की वईद सुनाई है कि अगर आप दुनिया के चंद टकों की खातिर इस्लाम छोड़ देते हो, अल्लाह से किए हुए मुआहिदे से फिर जाते हो, ये मामूली जुर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत से सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए और फिर इतना सख्त उन पर आजमाइशें आई हैं कि एक सहाबी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उन्होंने ज़बान से कलमा कुफ्र कह दिया। वो बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसे भी होता था ना कि बास के साथ ये जुल्म किया गया कि घोड़े से बांधा गया, ऊंट से बांधा गया, एक टांग इस ऊंट से एक टांग इस ऊंट से, और दोनों ऊंटों को दो मुख्तलिफ सिमतों में चला दिया, और वो सहाबी रसूल बीच से उनके दो टुकड़े हो गए। इस तरह की जब अज़ियतनाक सजाएं दी गई तो एक सहाबी ने उस जान बचाने के लिए और अजाब से बचने के लिए ज़बान से कलमा कुफ्र कह दिया कि मुशरिकीन को कह दिया कि मैं इस्लाम को मैं छोड़ दिया मैंने। लेकिन वो दिल से मोमिन थे। वो ज़ाहिरा सख्ती बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से अक्सर सहाबा तो अजीमत को इख्तियार करते थे और वो कत्ल हो जाते थे, मार दिया जाता था, उनको शहीद कर दिया जाता था, अजाब में डाला जाता, लेकिन वो कलमे से नहीं फिरते। तो अब वो जो सहाबी थे ना, वो इस अज़ियतनाक मंजर को देखकर उन्होंने ज़बान से कलमा कुफ्र कह दिया। लेकिन उनको ये ख़तरा लाहिक हुआ कि अल्लाह ने तो मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है, मैं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाऊं। तो अब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उनकी तसल्ली के लिए कुरान ने ये आयतें नाजिल की कि मुआहिदे को तुम पूरा करो, इस्लाम का मुआहिदा भी। लेकिन अगर किसी पर ज़बरदस्ती मजबूर किया गया है, उसको इकराह की हालत है, तो फिर दिल से अगर वो मोमिन होगा, ज़बान से कलमा कुफ्र अगर कह दे, दिल में मुसलमान हो, तो फिर अल्लाह उसको अजाब नहीं देगा, वो अल्लाह के दरबार में मोमिन ही समझा जाएगा। तो ये इस आयत का मफहूम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन कफर बिल्लाही, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करे। अल्लाह के साथ कुफ्र का मतलब अल्लाह का इनकार, शिर्क, ख़त्म नबूवत का इनकार, जो भी इस्लाम के बुनियादी अक़ायदे हैं जो कुरान और हदीस में बहुत वजाहत के साथ बयान किए गए, उनमें किसी अकीदे का इनकार भी अल्लाह के साथ इनकार ही है। इस मज़मून को कुरान में कई जगह बयान किया जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। मिन बाद ईमानी ही, ईमान लाने के बाद, इल्ला मन उकरिहा, हाँ वो जिसको मजबूर किया जाए, वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो। यानी दिल में वो ये कहे कि अल्लाह मैं दिल से काफिर नहीं हो रहा, मैं अब इस मुसीबत और तकलीफ से बचने के लिए ज़बान से कुफ्र का इकरार कर रहा हूँ बस। वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्री सदरन, हाँ जो दिल से काफिर होगा, जो दिल में भी काफिर हो जाएगा, यानी इस्लाम को अमलन और अकीदतन छोड़ देगा, फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, तो इन लोगों पर अल्लाह का गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो इस आयत में अल्लाह ने मुर्तद होने वालों को बड़ी शदीद वईद सुनाई है। तो एक सूरत में आप ज़बान से कलमा कुफ्र ज़ाहिर कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाए। इस आयत से भी पता चला कि जिसको मजबूर ना किया जाए, वो अगर ज़बान से कलमा कुफ्र कह देना तो वो हकीकत में भी काफिर हो जाएगा, चाहे वो दिल से काफिर ना भी हो। खूब समझ लें, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि अगर कोई मजाक में भी अपने आप को काफिर कह दे, दिल में उसके काफिर होने की नीयत ना हो, तो वो हकीकत में काफिर हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है, उसका हज बातिल हो जाता है, उसको बाकायदा दोबारा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, हज ज़ाया हो गया, हज दोबारा करना पड़ेगा। जैसे बाज़ लोग नेशनैलिटी हासिल करने के लिए अपने आप को कादियानी लिख देते हैं, मसलक चेंज कर देते हैं अपना, ऐसा मसलक जो अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है, जो गुमराह फ़िरक़ा में अपने आप को शो कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। और वो कहते हैं हमने तो भाई एक बाहर जाने के लिए किया ये काम। तो खूब समझ लें कि ये भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि कलमा कुफ्र ज़बान से कहने की इजाज़त अल्लाह ने हालत इकराह में दी है। इकराह क्या है मैं उसकी डिटेल अभी बताता हूँ। इकराह में अल्लाह ने इजाज़त दी है, इकराह के अलावा ज़बान से कहेंगे तो हकीकत में काफिर होंगे, चाहे दिल में ना भी हों। तो इसलिए मजाक में भी कभी अपने आप को गैर मुस्लिम ना कहें, और डॉक्यूमेंट्स में कभी गैर मुस्लिम ना लिखें अपने आप को। वीज़ा हासिल करने के लिए, नेशनैलिटी के लिए लोग कर देते हैं,
قادیانی لکھ دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں لوگ یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے تھے, تو واقعی وہ کافر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں, اکراہ کی حالت میں اگر آپ زبان سے کلمہ کفر کہتے ہیں تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے. اس کو رخصت کہتے ہیں. رخصت کا مطلب ہوتا ہے عزیمت تو یہی ہے کہ آپ برداشت کریں, اور قتل کر دیا جائے آپ کو تو آپ شہید کہلائیں گے. دیکھیں کچھ احکام ایسے ہیں جیسے آگے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے اگلے رکوع میں کہ حرام کھانے کی آپ کو اجازت ہے جان بچانے کے لیے. تو خوب سمجھ لیں وہ اجازت فرض کے درجے میں ہے. اگر کوئی شخص مر رہا ہو, موت کا شکار ہو رہا ہو, بھوک سے مرنے والا ہو اور خنزیر پڑا ہوا ہو, تو صرف اجازت نہیں بلکہ عزیمت ہے, یعنی اس کو کھانا پڑے گا. نہیں کھائے گا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. تو یہ رخصت عزیمت کے معنی میں ہے. یہ فقہ کی ٹرم ہے, آپ لوگ کو شاید یہ سمجھ میں نہ آئے, لیکن جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو رخصت, لیکن حقیقت میں حکم ہے, آرڈر ہے. رخصت کا مطلب ہے آپشن ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. تو یہاں کرنا پڑے گا. حرام جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے, وہ حرام رہتا نہیں ہے اصل میں اس صورت میں. لیکن ایمان جو ہے اس میں جو اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ اجازت رخصت کے معنی میں ہے, یعنی آپشنل ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی سکتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو حق ہے کہ جان نہ بچائیں اور ایمان پر قائم رہیں اور اگلا آپ کو قتل کر دے, تو یہ شہادت کہلائے گی پھر. یعنی ایسی صورت میں کلمہ کفر کہنا فرض نہیں ہو جاتا, جائز ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو قتل کیا گیا, بہت ٹارچر کیا گیا, انہوں نے کلمہ کفر نہیں نکالا زبان سے اور وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے جو ہے نا قرآن کی آیتوں کا ہمیں علماء سے جو صدیوں سے فقہا چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو تشریح کی ہے احکام کی, اسی تشریح کو فالو کرنا پڑے گا. تو وہ تشریح یہی ہے کہ اگر آپ موت کے خوف سے خنزیر کھائیں تو یہ واجب ہو جائے گا, اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. یعنی اگر کوئی مر رہا ہے نا اور اس کے پاس کوئی خوراک ہی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو پھر حرام بھی کھانا پڑے تو اس کو کھانا واجب ہو جائے گا. بلکہ اس پر چوری بھی واجب ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ مر رہے ہیں, آپ کے پاس روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور بھوک سے آپ کی جان نکل رہی ہے اور مجبور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روٹی تندور والے کے پاس پڑی ہوئی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے چوری ہی کرنی پڑے گی. تو جان بچانے کے لیے پھر آپ پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ آپ وہ چوری کر کے کھا لیں, بے شک پہلے جان بچائیں آپ. اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں چوری نہیں کروں گا بھلے میں بھوک سے مر جاؤں, تو مرنے پہ خودکشی کا گناہ ہوگا, اس کو خوب سمجھ لیں. ہاں وہ چوری کر کے کھائے گا لیکن دل میں اس نے پھر یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس کا ضمان ادا کروں گا جب اللہ مجھے مالی وسعت دے گا. تو اس وقت تو وہ جیسے تیسے جان بچائے, اس کے بعد پھر اللہ مالی وسائل دے دے تو پھر وہ اس روٹی کی قیمت ادا کرے. اور یہ چوری کرنے سے پہلے نیت کرے گا, لہذا اس کو ہم چوری صورتاً کہیں گے, حقیقت میں وہ چوری ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ دل میں نیت کر رہا ہے کہ جب اللہ گنجائش دے گا تو میں پیسے دوں گا. لیکن عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی روٹی چوری کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں بعد میں پیسے دے دوں گا. لیکن جان بچانے کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا. لیکن ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے قتل کر دو, میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا, تو پھر خودکشی کا گناہ نہیں بلکہ شہادت کا ثواب ملے گا. تو اب کون سا جبر ایسا ہے جس میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ اکراہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے, ایک کو غیر ملجی. ملجی کا معنی وہ اکراہ جو آپ کو مجبور کر دے, یعنی اتنا آپ پہ ٹارچر کیا جائے. تو وہ ٹارچر ہے قتل کی دھمکی, ایسی دھمکی جس میں آپ کو غالب گمان ہو کہ واقعی قتل کر دیں گے مجھے, یا معذور ہونے کی دھمکی. آپ کو پتہ ہے اتنا ماریں گے کہ میں اپاہج ہو جاؤں گا, یعنی میری بینائی چلی جائے, ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے یا دونوں کی, ایک آنکھ کی بھی چلی جائے تو وہ بھی مجبور ہے, یا میرا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا, یا میں پاؤں سے معذور ہو جاؤں گا, یعنی معذوری, تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اور تیسری چیز ہے ضرب شدید. معذور تو نہیں ہوں گا لیکن بے تحاشا مارا جائے گا مجھے, جیسے بہت درندوں کی طرح پیٹتے ہیں نا, ایک دو تھپڑ, یہ اکراہ میں داخل نہیں ہوتے. اور چوتھی چیز ہے حبس طویل. طویل عرصے کے لیے مجھے قید کر دیا جائے گا, یعنی بند کر دیا جائے گا جیل میں یا کہیں گھر میں, طویل عرصے کے لیے میں زمین میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاؤں گا. تو اس چار قسم کے جبر کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. اس کے شریعت میں کچھ الگ احکامات ہیں. اور ایک اکراہ ہوتا ہے غیر ملجی. غیر ملجی کا مطلب نہ قتل کی دھمکی ہے, نہ معذور ہونے کی, نہ بہت لمبی قید ہے, اور نہ بے تحاشا مار پیٹ ہے. تو ڈانٹ رہا ہے کوئی, یا آپ کو جاب نہیں ملے گی, یا ایسا ہوگا کہ جی آپ کو ویزا نہیں ملے گا, یہ تو اکراہ ہے ہی نہیں نا. یہ سب چیزیں تو یہ تو آپ کو جو مزے لگے ہوئے تھے وہ نہیں مل رہے آپ کو, یا ہلکا دو چار تھپڑ لگا دے کوئی, تو یہ اکراہ میں داخل نہیں ہے. اور ایسی صورت میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں یہاں وہ اکراہ مراد ہے جو اکراہ ملجی ہو. غیر ملجی اکراہ
اس میں آپ کلمہ کفر زبان سے نہیں کہہ سکتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو زبان سے کلمہ کفر کہے لیکن دل اس کا مطمئن ہو, دل میں وہ نیت کرے کہ اللہ میں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ہوں مسلمان. آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, ہاں جو دل سے بھی کافر ہو جائے گا, زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل میں بھی یہ نیت کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں, اس پر اللہ کا غضب ہے. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے جو کفر کے آتے ہیں نا, اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی ہے کہ اس پر بھی اللہ کا غضب نہیں ہوگا. کیوں؟ من شرح بالکفر صدرن, شرح صدر ہو پورے اطمینان کے ساتھ. جس کو کفر کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں اعتراضات, نبی کے بارے میں الٹی باتیں, وسوسے, تو انسان اس سے ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, تو یہ عین ایمان کی علامت ہے. تو وسوسے کے مریض کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے شرح صدر کہا ہے. شرح صدر کا دل سے پکا ٹکا کافر کہ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں اسلام کو. جب تک ایسا دل میں خیال نہیں آتا تو آپ اسلام ہی پر قائم ہیں. تو وسوسے کے مریضوں کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ وسوسوں سے انسان کافر نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وسوسے آنے سے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں نا, یہ پریشان ہونا آپ کے ایمان کی علامت ہے, کیونکہ اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں, تبھی تو وسوسے آنے سے آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں. تو ٹینشن میں تو انسان اسی چیز سے آتا ہے کہ جو اس کو محبوب ہو اور اس کے وہ چھن رہی ہے اس سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو تو اسلام سے محبت ہے, تبھی اس کے چھننے کا غم ہو رہا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں. تو وسوسے کے مریض کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو چھوڑ دے گا اس کا اتنا بڑا عذاب ہوگا کیوں؟ وجہ اللہ نے بیان کی ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ, یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس میں اللہ نے ایک زبردست بات بھی بتا دی کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں نا, وہ دلیل کی بیس پہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آج کتنے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اسلام پر اعتراضات ہیں, اس وجہ سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں, وہ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور اگر بالفرض ان کو اسلام پہ کوئی اعتراض ہے تو جس کفر کی طرف جا رہے ہو کیا اس پہ اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ اس میں تو 20 قسم کے اعتراضات ہونے چاہیے. آج لوگوں کو اسلام کے نا چھوٹے چھوٹے احکام, یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیسی بات کی اسلام نے. بھائی تم اسلام کو چھوڑ کر جس لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہو اس کی تو ساری باتیں ہی الٹی ہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ دلیل کی بیس پہ نہیں, یہ خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کفر میں خواہشات بہت ہیں, زنا بھی ہے, شراب بھی ہے, نائٹ کلب بھی ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی جمع کرا دو, بہت ساری فسادات ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی, دنیا کے چند ٹکوں کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں, یہ اس کی بیس ہوتی ہے. تو اللہ ان کو اس لیے عذاب دے گا کہ جو ہمیشہ والی زندگی تم اس کو بھول گئے اور دنیا کی چند لذتوں کے پیچھے پڑ کر تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ, یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. جب ان کو ہدایت نہیں ملتی تو اور گمراہی کی طرف پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ. تو اسلام کو جب چھوڑیں گے نا تو بہت سارے سیدھے ٹریک سے ہٹیں گے, ہر چیز ان کی الٹی ہونا شروع ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں ان کے لیے پھر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب, پھر یہ یقینی بات ہے.